नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। नाज़रीन गिरामी, कल हमारा मौजू था वही किताबत वही और तारीख़ वही। कल का मौजू पूरे तौर पर कंक्लूड नहीं हो सका था, आज उसका दूसरा हिस्सा पेश है। कल मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि आम तौर पर तो हम समझते हैं कि 4 ही किताबें थीं। जिस तरह कल मैंने अर्ज़ किया कि मुस्नद इमाम अहमद इब्न हंबल में रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह मियां ने 1,24,000 अंबिया भेजे, उनमें से 315 को किताबें दी गई। इनमें से मैंने आपके सामने कुछ तफसीलात बयान की डेड सी स्क्रोल्स की, ख़ास तौर पर सैयदना इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में, सैयदना नूह के बारे में, तौरात मुक़द्दस के बारे में और इंजील के बारे में। हम इंजील की बात कर रहे थे कि इंजील का लफ्ज़ी माना तो है किसी को खुशखबरी देना। वाज़ेह रहे कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में, न हमारे मसीही भाइयों को इसका दावा है, न ही ये अमर वाक़या है, आपने कभी अपने किसी साथी को, जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को सहाबी कहा जाता है, सैयदना ईसा के साथियों को हवारी कहा जाता है। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने कभी अपने किसी हवारी को ये नहीं फरमाया कि देखो मुझ पे ये वही उतरी है, तुम लिख लो। आपने सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने ऊपर उतरने वाली वही के लिखवाने का कभी एहतमाम नहीं किया। हाँ, मैंने अर्ज़ किया था गुज़श्ता कल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका बाकायदा एहतमाम करते थे। बल्कि सिर्फ यही नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 2 फोल्ड अरेंजमेंट था। आप सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को आप वही लिखवाते, उनसे सुनते, फिर सर्टिफिकेट अता फरमाते और सहाबा उर्ज़ों की सूरत में उनको अपने पास अपनी तहरीरों को महफूज रखते। और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते वही उतरती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें कभी 10 आयात से ज़्यादा तालीम न फरमाते। जब उन 10 आयात को हम याद कर लेते, उसके बाद मज़ीद 10 आयात हमको दी जाती। तो ये एहतमाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी और नबी ने नहीं किया। शायद मंशा इसदी यही था कि क़यामत तक एक ही किताब महफूज रहे, और वो एक ही किताब आज महफूज है। ना हमारे मसीही भाइयों को दावा है कि जो बात कही गई है इंजील मुक़द्दस में ऐन इसी तरह सैयदना ईसा ने कही थी। इसका मैं सबूत आपकी खिदमत में यूँ अर्ज़ करता हूँ। अभी 1993 ईस्वी में, यानी आज से को 25 साल पहले, मैकमिलान पब्लिशर ने न्यूयॉर्क से 5 गॉस्पल्स के नाम से उन्होंने ये 4 मशहूर जो अनाजील हैं, जॉन है, मरकस है, मैथ्यू है, ल्यूक है, ये चारों अनाजील के साथ उन्होंने एक और इंजील भी उन्होंने शाया की है जिसका नाम है थॉमस की इंजील। वो ईसाई की आदत तो कहती है कि थॉमस एपोक्राइफल में से है, यानी इसकी अथेंटिकेशन कोई वेरीफाइबल नहीं है, तो ये नॉन बिब्लिकल लिटरेचर है। लेकिन बहुत सारे लोग इसको इंजील मुक़द्दस मानते हैं। ये 5 इंजीलें 1993 में, आज से 2 दहाइयाँ पहले, ये न्यूयॉर्क से शाया हुई। मैकमिलान दुनिया का बहुत बड़ा पब्लिशिंग हाउस है और इसके प्रीफेस में लिखा है 100 ईसाई 100 मसीही लीडरों ने
بہت بڑے اسکالرس نے اس 5 گاسپلز کو انہوں نے ایڈٹ کیا، اور وہ اس کتاب کے شروع میں لکھتے ہیں کہ what has been ascribed to Holy Christ, 82% of it cannot be ascribed to him کہ مختلف اناجیل میں حضرت عیسیٰ کی جانب جو بیانات منسوب کیے گئے ہیں، 82% بیانات حقیقت ہے کہ آپ کی جانب منسوب نہیں کیے جا سکتے۔ اور ہمارے مسیحی بھائیوں کو بھی یہ دعویٰ نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ کی علیہ السلام کی جانب جو بیانات منسوب کیے گئے ہیں 100% انہوں نے ہی کہے ہیں۔ اسی طرح یہودیوں کو بھی دعویٰ نہیں ہے کہ جو حضرت موسیٰ کی جانب کہا گیا ہے یہ 100% وہی ہے جو آپ کے داہنے اقدس سے جو سرزد ہوا ہو۔ اب ہم آتے ہیں کہ واگا کے پار ہندوؤں کے یہاں 4 بڑے وید ہیں۔ 4 بڑے وید میں سب سے اہم ہے رگ وید، ایک اتھر وید ہے، ایک سام وید ہے، ایک یجر وید ہے۔ یہ 4 ویدوں کے علاوہ ان کے پاس 18 کے قریب پران ہیں۔ پران کے معنی این اولڈ اسکرپچر، این اولڈ اسکرپچر، کوئی محترم تحریر جو کسی زمانے میں لکھی گئی۔ میں ان میں سے صرف ایک تحریر کو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور وہ وشنو پران سے ہے۔ وشنو پران کا جو زمانہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 400 سال سے 450 سال پہلے، یہ اس کا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے آپ کی نبوت سے 450 سال پہلے کا ان کا زمانہ ہے تقریباً۔ وشنو پران میں سنسکرت میں ہے اس وقت، میں وربیٹم اس کا اردو میں ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ وشنو پران میں لکھا ہے اینڈ آئی کوٹ کہ قرب قیامت میں صحرا سے ایک شخص اٹھے گا، اس کی والدہ کا نام امانت والی اور اس کے باپ کا نام اللہ کا غلام ہوگا۔ اس کو اپنے گھر سے نکلنے پہ مجبور کیا جائے گا اور وہ ٹھیک شمال کی جانب ہجرت کرے گا۔ پھر وہ اپنے ہی گھر کو 10,000 سپاہیوں کے ساتھ فتح کرے گا۔ اس کی رتھ کو اونٹ کھینچ رہے ہوں گے۔ ناظرین گرامی، وشنو پران کا یہ چھوٹا سا پیراگراف یا 5 جملے، ایک ایک جملہ مجھے بتاتا ہے کہ بر صغیر پاک و ہند میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر کم و بیش آپ کی بعثت سے 450 سال پہلے یہ نوید سنا دی گئی تھی کہ ایک نبی آنے والا ہے جس کی ماں کا نام آمنہ ہوگا، امانت والی، باپ کا نام اللہ کا غلام یعنی عبداللہ ہوگا۔ اس کو اپنے گھر سے نکلنے پہ مجبور کیا جائے گا اور وہ ٹھیک شمال کی جانب ہجرت کرے گا۔ آپ مکہ سے مدینہ گئے، مدینہ منورہ مکہ سے ٹھیک شمال کی جانب ہے، اور پھر آپ نے اپنے ہی گھر کو یعنی مکہ مکرمہ کو آپ نے فتح کیا 10,000 سپاہیوں کے ساتھ، اور فاتح کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھکی گردن کے ساتھ فاتح کی حیثیت سے جب آپ مکہ میں داخل ہوتے ہیں تو آپ اپنی اونٹنی قصوہ پہ بیٹھے تھے، اور وشنو پران میں لکھا ہے کہ ان کی رتھ کو اونٹ کھینچ رہے ہوں گے۔ ہمارے ہندو دوست اس کی کوئی اور تعویلیں کرتے ہوں گے، لیکن اس وشنو پران کا ایک ایک جملہ ہمیں بتاتا ہے کہ آپ کی آمد کی یہ خبر دی گئی۔ ناظرین گرامی، یہ تو اس وقت کے حالات ہیں کہ جو اب تک وحی اتاری گئی یہ اس کی ایک مختصر سی جھلک ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اور پچھلے لیکچرز میں پچھلی دو دن کی گفتگو میں ایک دو بہت اہم چیزیں تھیں جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا تھا، اور وقت کم ہونے کے سبب میں عرض نہیں کر سکا، وہ میں آج عرض کر دیتا ہوں، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو اس موضوع کو پہلی مرتبہ سن رہے ہیں کہ امام قرطبی نے قرآن کریم کے بارے میں لکھا
کہ اوتیت حاضح الامت الحفظ، یہ اتنا بیان میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے حفظ کی، یاد کرنے کی صلاحیت دی ہے، ورنہ اس سے پہلی امتیں جو تھیں ان کے بارے میں قرطبی لکھتے ہیں وَقَانَ قَبْلُهَا لَا يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ إِلَّا نَظْرًا، اس سے پہلے جتنی امتیں آئیں ان پہ جو الہامی کتابیں اتری کوئی ان کو یاد نہیں کر پایا تھا، وہ صرف اپنے سامنے لکھی ہوئی چیز پڑھ سکتے تھے، اور یہ امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا کیا، اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہزاروں لاکھوں دنیا میں مسلمان ہیں جو پوری کی پوری کتاب کو 6236 آیات کو جو ازبر کر، ویسے وہ پڑھ بھی نہیں سکتے، ان پڑھ ہوتے ہیں، لیکن قرآن ان کی زبان پہ چڑھ جاتا ہے، جس طرح میں نے عرض کیا کہ حضرت طحاوی کہتے ہیں کہ یہ وہ واحد کتاب ہے جو لوگوں کی زبان پہ چڑھ جاتی ہے، جس کو ہلکی پھلکی لکنت ہو وہ بھی اگر قرآن یاد کرے تو اس کی زبان رواں ہو جاتی ہے۔ سامعین گرامی، اس کے علاوہ ایک اور چیز کی جانب میں خاص طور پر آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک ایک خاص مہینہ ہے اور قرآن سے اس کا تعلق ہے، جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم رمضان المبارک میں پڑھنے کا 70 گنا زیادہ ثواب ہے، 70 گنا زیادہ ثواب ہے قرآن کریم پڑھنے کا، اور اس کی آخری رات کو بالعموم، یہ میں رمضان کے شروع میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، آخری دنوں میں پھر ایک مرتبہ آپ کو یاد دلا دیں گے کہ وہ اس آخری رات کو آپ ضائع نہ ہونے دیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ چاند رات کو، یعنی جب اگلے مہینے کی پہلی رات آتی ہے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لیلۃ الجائزہ، انعامات کی رات قرار دیا ہے، انعامات کی رات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ یہ ہیں کہ یغفر لامتہ فی آخر لیلۃ فی رمضان، کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں اللہ تعالیٰ میری امت کو بخش دیتے ہیں۔ اچھا، بہت سارے صحابہ نے پوچھا کیا یہی رات لیلۃ القدر تو نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ رات لیلۃ القدر نہیں ہے، لیلۃ القدر تو آخری عشرے میں کوئی طاق راتوں میں سے لیلۃ القدر ہوگی، وہ 1000 شہر، 1000 مہینے کے برابر اس کا درجہ ہے، لیکن اس آخری رات کا بھی بہت درجہ ہے۔ لوگوں نے پوچھا کس طرح درجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ وَلَكِنَّ الْعَامِلَ إِذَا يُوَفَّى أَجْرُهُ إِذَا قَضَى عَمَلُهُ، دیکھو کہ جب کوئی مزدور اپنی مزدوری کر لیتا ہے، جب کوئی کام کرنے والا اپنا کام پورا کر لے تو اس کا اجر دیا جاتا ہے۔ آپ مہینہ بھر جو نیکیوں کے کام کرتے رہتے ہیں تو دراصل اللہ اس رات آپ کو اجر دیتا ہے۔ ناظرین گرامی، ہوتا کیا ہے کہ چاند رات دیکھ کے ہم نے عام طور پر لوگ نمازوں کو بھی بھول جاتے ہیں، پھر اگلے دن کی تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ اگلے دن کی تیاری ضرور کریں، وہ بھی ضروری ہے، اور ہم مسلمانوں کے تو 2 ہی تہوار ہیں، عید الفطر ہے اور عید الاضحیٰ ہے۔ یہ ہم مسلمانوں کے یہ 2 دن ہیں، ان کو ہم ٹھیک طور پر ان کو ہم مناتے ہیں، لیکن آخری رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لیلۃ الجائزہ کو، یہ انعامات بھری رات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ بہت انصاف کرنے والا ہے۔ پورا مہینہ جس نے محنت کی ہے، اللہ تعالیٰ اس رات اس اپنے عاجز بندے کو اس کا اجر دیتے ہیں۔ اور ایک آخری بات ناظرین گرامی، میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان القلوب لتسطع، یہ بھی چونکہ ہم رمضان میں تلاوت بہت کرتے ہیں، یہ بھی اسی سے متعلق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں،
یہ جو تمہارے دل ہیں یہ زنگ آلود ہو جاتے ہیں، آپ کے دل کروڈڈ ہو جاتے ہیں، ان کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے۔ ان القلوب لا تصدع، دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے۔ کما یصدع الحدید، جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اذا اصابہ الماء، جس طرح لوہے کو نمی پہنچتی رہے یا پانی لگ جائے، جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس طرح تمہارے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ قیل فما جلاؤہا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر اس دلوں کو سیکل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم اپنے دلوں کو پھر صاف کس طرح کر سکتے ہیں؟ ہم اپنے دلوں کو پالش کس طرح کر سکتے ہیں؟ ہم اس کو زنگ کی آلودگی سے کس طرح پاک کر سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت ذکر الموت، موت کو ہمیشہ یاد رکھو، وتلاوت القرآن، اور قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھو۔ یہ رمضان میں قرآن سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ قرآن سمجھ کے پڑھیں گے شو دلوں کو جلا ملے گی، دل ہمارے پالش ہو جائیں گے، ان کے اوپر جو گرد و غبار دلوں پہ اٹا ہوا ہے وہ اتر جائے گا اور دل ہمارے سیکل ہو جائیں گے، دل ہمارے چمکدار ہو جائیں گے۔ اور آخری بات ناظرین گرامی میں آپ سے عرض کروں گا، اسلام کے 3 ہی بنیادی عقائد ہیں، ایک تو اللہ پر ایمان، اور ایک ختم المرسلین پر ایمان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور تیسرا جو ہمارا بنیادی عقیدہ ہے وہ ہے آخرت پر ایمان، کہ کل میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، دنیا میں اختیار کے باوجود جہاں جہاں اس کی حکم عدولی کرتا رہا ہوں، میں نے اللہ کے سامنے اپنا حساب دینا ہے، اپنی جوانی کا حساب دینا ہے، اپنے وسائل کا حساب دینا ہے، جہاں جہاں میں نے اپنے فرائض سے کوتاہی کی ہے میں اس کے لیے اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گا۔ باقی جتنے ارکان اسلام ہیں، جتنی عبادات ہیں، وہ دراصل انہی 3 بنیادی ایمانیات کے حصوں کے گرد گھومتی ہیں، وہ انہی کی مینیفیسٹیشن ہیں۔ اور بنیادی اور ہمارا اسلام جو باقی ادیان سے مختلف ہے، وہ کیوں مختلف ہے کہ ہندو سمجھتے ہیں اگر اس جنم میں بہت اچھا پرفارم نہ کر سکا، اگلے جنم میں بہت ممکن ہے اللہ مجھے کسی کمتر حالت میں پیدا کر دے۔ مسلمانوں کا یہ ایمان نہیں ہے۔ یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چنیدہ قوم ہیں، وی آر چوزن نیشن، اگر اللہ میاں نے ہمیں ہمارے گناہوں کے سبب آگ میں بھی ڈالنا ہوا تو وہ اپنی یہ شرط پوری کرنے کے لیے ایک مرتبہ ہماری ڈبکی لگائے گا آگ میں، فوراً ہمیں نکال لے گا، بیکاز وی آر دا چوزن نیشن، کیونکہ ہم تو اس کی چنیدہ قوم ہیں۔ ہمارے مسیحی بھائی یہ سمجھتے ہیں اتنی غلطیاں کی ہیں، ہماری غلطیوں کی پاداش میں کفارے کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے ہی ہمارے گناہوں کا کفارہ دے چکے ہیں۔ نہیں، ایسا مسلمانوں کے یہاں نہیں ہے۔ میں نے اپنے سارے کاموں کا میں نے اللہ کے سامنے میں نے اس کے لیے جواب دہ ہونا ہے۔ ناظرین گرامی، کل ہم جائزہ لیں گے کہ قرآن کریم ایک کتاب ہدایت کیسے ہے، اور اس کے بعد ہم جائزہ لیں گے کہ قرآن کریم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے کس طرح حفاظت کا اہتمام کیا۔ جس طرح میں نے عرض کیا کہ انبیاء میں سے پورے 1,24,000 انبیاء میں سے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وحی کو محفوظ کرانے کا 2 فولڈ اہتمام کیا۔ آپ صحابہ کو لکھوا بھی دیتے تھے، آپ صحابہ کو یاد بھی کروا دیتے تھے، اور پھر مختلف روایات میں ہے کہ بسا اوقات جناب علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے کہ مسجد نبوی میں صبح کے بعد آپ آ بیٹھتے، سارے صحابہ سے کہتے تمہارے پاس جو جو تحریریں ہیں لاؤ، آپ ان سے سنتے۔ ہاں، ایک بہت اہم حدیث ہے کہ حضرت زید بن ثابت بہت جلیل القدر صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال مبارک سے پہلے میرے ساتھ 2 مرتبہ دور کیا، میرے 2 مرتبہ دور کیا۔ دور کرنے سے مراد یہ ہے، یہ ہمارے حفاظ بھائی سمجھتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں، ایک مرتبہ آپ مجھے پڑھ کے سنائیں، تو کہتے کہ 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے آپ نے ہمارے ساتھ، میرے ساتھ دور کیا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا بیان ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، اور میں بخاری شریف سے کوٹ کر رہا ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اپنے وصال مبارک سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا، مجھے یوں لگتا ہے اب میری اجل کا، میرے جانے کا وقت قریب ہو گیا۔ آپ متفکر ہوئی، آپ نے کہا کیوں، آپ کیوں ایسی بات کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اس مرتبہ جبرائیل نے مجھے کہا ہے کہ آپ میرے ساتھ 2 مرتبہ دور کریں گے، کہ آپ مجھے قرآن پڑھ کے سنائیں گے، میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، پھر آپ مجھے پڑھ کے سنائیں گے، میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا۔ تو انشاءاللہ آئندہ لیکچرز میں ہم دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی حفاظت کا کیا اہتمام کیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قرآن کی حفاظت کے کیا اہتمام ہوئے، اور پھر حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قرآن کی حفاظت کے کیا کیا اہتمام ہوئے۔ اور میں خاص طور پر ایک مرتبہ پھر اپنے سارے سامعین سے کہوں گا، یہ وحی کی تاریخ ہے، یہ قرآن کی تاریخ ہے۔ آپ اپنے بچوں کو قرآن سے خاص طور پر متعارف کروائیں، یہ کیسی کتاب ہے۔ اور مستشرق ہم کس کو کہتے ہیں؟ مستشرق مغرب کے رہنے والا کوئی ایسا فرد، یعنی ویسٹرنر، جو مشرقی علوم میں درک اور مہارت حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ خاص طور پر انہوں نے قرآن کو اپنی تنقیدات کا، اپنے کرٹسزم کا انہوں نے نشانہ بنایا ہے۔ مغرب کے 2 ہی نشانے ہیں تنقید کے، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، دوسرا ان کا نشانہ قرآن کریم ہے۔ یہ ٹیری جونز جیسے لوگ آپ دیکھتے نہیں ہیں، کبھی قرآن کو جلانے کا اعلان کرتے ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ یہ ٹیری جونز جیسے لوگ جو قرآن کے دشمن ہیں، وہ اسی لیے دشمن ہیں کہ یہ آخری کتاب ہے جو آج تک اسی انداز میں موجود ہے۔ اور اسلام کے دشمنوں کو یہ بات بہت کھلتی ہے کہ مسلمان یہ دعویٰ کرتے ہیں، ہم انشاءاللہ پچھلی 1400 سالہ تاریخ میں قرآن کو دیکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آنے والا لیکچر ہمارا اس موضوع پہ ہوگا، قرآن کریم ایک کتاب ہدایت، یہ کس طرح اللہ کی مخلوق کے لیے ایک ہدایت کی کتاب ہے، اس کا جائزہ لیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ قرآن کے دیگر مضامین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔